बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, रावलपिंडी के ताकतवर हलकों की जानिब जादुई फूंके मारने का इंकशाफ हुआ है। ये जादुई फूंके कौन मार रहा है, वो शख्सियत अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर शहबाज शरीफ और बिलावल किसी तय खाने में इकट्ठे गायब हुए और काफी देर तक गायब रहे हैं, और फिर सर्च पार्टीज भेजी गई तो पता चला कि किसी तय खाने में पाए गए। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर ये भी बताएं कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के हवाले से एक इंतहाई अहम सवाल रखा है कौम के सामने, और कुछ इंकशाफात भी किए हैं। ये तफसीलात भी आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, आज इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ एक तकरीब में मौजूद थे, और इस तकरीब के अंदर उन्होंने खिताब करते कुछ बातें कही हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था जब पीडीएम बनाई गई तो फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक तनाव की कैफियत थी। दोनों एक दूसरे की बातें नहीं मानते थे, और फिर इन्होंने शिकायत की थी नवाज शरीफ साहब को, और ये मैंने खबर भी यहां से दी थी कि क्या शिकायत की गई। और बाद में शहबाज शरीफ का झुकाव इनकी तरफ हो गया, और फिर इन्होंने कहा कि आप लीड करें और हम आपके पीछे होंगे, और इस किस्म की बातें भी शहबाज शरीफ साहब ने कही। आज तकरीब के अंदर उन्होंने कौम के सामने ये कन्फेशन किया कि फजलुर रहमान फूंके मारते हैं। उन्होंने एक ऐसी फूंक मारी और डार साहब पाकिस्तान में आ गए। राय साहब, फजलुर रहमान कितने बड़े पीर हैं, सियासी पीर हैं, जोड़ तोड़ के माहिर हैं, किससे मिलते हैं और किस तरह काम करवाते हैं। मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ का इशारा उस फूंक की तरफ था, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि आप इन्होंने इस्लाम की और क्या खिदमात की हैं जो आप इनके साथ मौलाना लगाते हैं। ये खैर अलहदा बहस है, इसमें नहीं जाते, लेकिन एक फूंक का जिक्र किया और जिस तरह डार साहब पाकिस्तान आ गए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि एक और काम करने जा रहे हैं, आपकी फूंकों की बड़ी जरूरत है। और फिर तीसरी चीज उन्होंने कही कि अगर आप एक और फूंक मार दें तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, और जिस जगह फूंक मारनी है जिस तरफ मुंह करके, उन्होंने कहा कि आपका जो चेहरा मुबारक है उस तरफ मुंह करेंगे, जो जगह इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है, तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। राज साहब, ये किन फूंकों का जिक्र किया जा रहा है? ये कॉन्फ्रेंस जो थी मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस, ये इस्लामाबाद में हुई है, और इस्लामाबाद से जो जुड़वा शहर है वो रावलपिंडी का है, और रावलपिंडी में ताकतवर लोग बैठते हैं, तो उनका इशारा ताकतवर हलकों की तरफ फूंके मारने का था। जो काम फंस गए हैं उनके, नवाज शरीफ साहब ने, यही काम रह गया, बाकी तो सब कुछ ठीक हो गए, फूंके मार कर या जो भी कुछ किया। देखें हाशमी साहब, जो पहली फूंक का जिक्र किया शहबाज शरीफ ने कि एक फूंक मारी तो इसहाक डार वापस आ गए। अच्छा, अब इसहाक डार के मुतल्लिक एक फूंक जो है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मारी थी। यानी एक तरफ फूंके, जादुई फूंके फजलुर रहमान मार रहे हैं, और दूसरी जानिब एक जादुई फूंक जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मारी थी, और ऑन रिकॉर्ड ये फूंक उन्होंने मारी थी। क्योंकि जनरल बाजवा से एक शख्सियत मिलने पहुंच गई, और एक गैर सियासी शख्सियत थी और बहुत अहम शख्सियत थी। यानी ये नहीं था कि कोई इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जनरल बाजवा के पास पहुंच गया हो। ये एक गैर सियासी शख्सियत थी, और इसने जाकर जनरल बाजवा के सामने इसहाक डार की करप्शन के शवाहिद रखे। ये नेटो के एक नुमाइंदे थे, उन्होंने जाकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के लिए वक्त मांगा। जनरल बाजवा ने मुलाकात का वक्त दिया। जनरल बाजवा का ख्याल ये था कि नेटो से रिलेटेड और अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई इशू डिस्कस होंगे, लेकिन यहां पर नेटो के नुमाइंदे ने जनरल बाजवा को यह बताया कि एक वेस्पा कंपनी है जो 2 प्लांट्स लगाना चाहती है पाकिस्तान में, लेकिन आपके जो वजीर खजाना इसहाक डार वो इस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन से रिश्वत मांग रहे हैं, इस कंपनी से किकबैक्स मांग रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं। तो ये जाकर जनरल बाजवा को शिकायत लगाई गई।
جناب باجوہ نے اپنے طور پر انویسٹیگیٹ کروایا، اس کو انٹیروگیٹ کروایا اور یہ الزام درست ثابت ہو گیا۔ پھر جناب باجوہ نے ایک بریفنگ میں یہ بات کی اور پھر ایک کالم لکھا گیا، کیونکہ بریفنگ جو ہوتی ہیں وہ آف دا ریکارڈ ہوتی ہیں، اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ وہاں سے وائبز لیتے ہیں، جو پلس لیتے ہیں، تو کچھ عرصہ بعد آپ اپنے کالمز میں، تجزیوں میں کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی لکھ دیتے ہیں۔ لیکن پھر جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم میں بتایا باقاعدہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نیٹو کے ایک نمائندے نے اسحاق ڈار کی کرپشن کے متعلق آگاہ کیا تھا، اور پھر جناب باجوہ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور پرائم منسٹر کے سامنے اسحاق ڈار کی یہ جو کرپشن تھی یہ معاملہ اٹھایا تھا جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ یہ سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہوں گے کہ اسحاق ڈار ایک کرپٹ وزیر تھے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پہلے کرپٹ وزیر تھے تو ابھی کوئی وہ حاجی تو نہیں بن گئے ہوں گے کہ اب وہ کرپشن نہیں کر رہے ہوں گے، یا مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ کک بیکس نہیں لے رہے ہوں گے۔ اچھا، اب جو اسحاق ڈار کی واپسی ہوئی، جو پھونک والی بات ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ اسحاق ڈار نے جب جناب باجوہ کے اسحاق ڈار کے اوپر الزامات کے حوالے سے جاوید چودھری صاحب کا کالم چھپا، تو اسحاق ڈار نے جوابی طور پر ایک یوٹیوب چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے جناب باجوہ پر سنگین ترین الزامات عائد کر دیے۔ یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت گرنے سے 3-4 ماہ پہلے کی بات ہے۔ جناب باجوہ پر اتنے سنگین الزامات عائد کیے کہ اس کے بعد تو لگا کہ اب نواز شریف تو شاید واپس آ جائیں، اسحاق ڈار کبھی واپس نہ آ سکیں۔ لیکن یہ جو اب پھونکوں کی بات ہوئی ہے، اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ فضل الرحمان ریاست کو پہلے بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں، جیسے انہوں نے پہلے اسلام آباد میں آ کے دھرنا دیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک ڈیل ہوئی تھی میاں نواز شریف کی، اور میاں نواز شریف کو بیرون ملک فرار کروا دیا گیا تھا، اور پوری تحریک انصاف فواد چودھری، ظاہر ہے کہ وہ بڑے باخبر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈیل کے تحت فرار کروایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان نے جا کر اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے راہ ہموار کی، ورنہ جناب باجوہ تو اسحاق ڈار کو کرپٹ ترین وزیر سمجھتے تھے، اور پرائم منسٹر کو شکایت لگائی جناب باجوہ نے۔ ظاہر ہے کہ جناب باجوہ آرمی چیف تھے، آرمی چیف ہیں، تو ان کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس معلومات ہوں گی، ورنہ اس کے بغیر یہ معاملہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کبھی بھی نہ لے کے جاتے، کبھی بھی وہ نہ لے کے جاتے اگر ان کے پاس شواہد نہ ہوتے اسحاق ڈار کی کرپشن کا۔ دوسرا، اب جو کہہ رہے ہیں کہ ایک اور پھونک مارے ہیں فضل الرحمان، تو یہ راولپنڈی والا جو ایلیجڈلی انہوں نے کہا کہ ایک ادھر منہ کریں، ادھر سے منہ کرنے سے مراد تو یہی ہے کہ اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ آپارا میں آئی ایس آئی کا دفتر ہے، آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور جی ایچ کیو جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے۔ اب وہ جو انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا کہ جی ایچ کیو کی جانب یا ایک مقام کی جانب ایک اور پھونک مارے، نہیں، اسلام آباد کے سے قریب ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے بالکل قریب ہے۔ جی، اسلام آباد کے قریب تو راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ہی ہے نا ہاشمی صاحب، 3 کلومیٹر یہاں سے آپ 0 پوائنٹ سے فیض آباد جائیں تو پنڈی شروع ہو جاتا ہے، 3-4 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اسلام آباد میں کے یہ کہہ رہا ہوں قریب ہی ہے۔ کہ ڈائریکٹ انہوں نے جی ایس یو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد سے قریب ہے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے، اچھا، اب میرا ایک سوال، جی میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ ہم ایک فلو میں جا رہے ہیں، تو اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی ہے، رائے صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کنفیشن بھی ہے شہباز شریف کا کہ ہمیں مدد یہیں سے ملتی رہی ہے؟ کیونکہ ہاؤس آف شریف کے پہلے کسی فرد نے نہیں مانا، دنیا بھی جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا عدالتوں کے ساتھ، اور پھر جو بات اعتزاز احسن صاحب نے کہی تھی، یہ اس بات کا بھی کنفیشن ہے جو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اسلام آباد کے قریب ہے، ادھر بھی پھونک مارتے، اور پھر یہ ویلر ڈیلر والی جو بات ہے وہ فضل الرحمان سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ جی، یہ جو انہوں نے ایک اور پھونک کی بات کی ہاشمی صاحب، یہ پھونک اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اسلام آباد میں ایک اطلاع یہ گردش کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف نے ایک نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا ہے، ایک نام آصف علی زرداری کی جانب سے آیا ہے، اور پھر یہ کہا گیا اسی اطلاع میں کہ جناب باجوہ کا بھی ایک تجویز کردہ نام ہے، یعنی نئے آرمی چیف کے لیے، جو آپ کے اس وقت 6 سب سے سینئر جنرلز ہیں
جنرل فیض کو مائنس کر دیں، وہ تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف نہیں بنائے جائیں گے، تو باقی جو 5 آپ کے موسٹ سینئر جنرلز ہیں، ان میں سے اب 3 نام جو ہیں، ایک اطلاع کے مطابق، ایک دعوے کے مطابق جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کہ یہ 3 نام مختلف سمتوں سے آئے ہیں، ایک آصف علی زرداری کی جانب سے، میاں نواز شریف کی جانب سے، اور ایک جنرل باجوہ کا تجویز کردہ نام۔ اب جنرل باجوہ کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق نون لیگ کے اندرونی حلقے جو ہیں وہ خود یہ بھی کہتے ہیں کہ خواہش یہ ہے نون لیگ کی کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی، یعنی 1-2 دن پہلے، 3 دن پہلے تو چلیں نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان ہونا ایک معمول کی بات ہے، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اکتوبر میں ہی، اسی ہفتے میں یا اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں اعلان کر دیا جائے نئے آرمی چیف کے نام کا۔ یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے آرمی چیف کے نام کا اعلان کیا جائے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کبھی بھی کوئی مناسب صورتحال نہیں ہوتی، یا کسی سٹنگ آرمی چیف کے لیے یہ کبھی بھی کوئی اچھی مناسب صورتحال نہیں ہوتی۔ تو اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کا لانگ مارچ بھی آ رہا ہے، اور اس لانگ مارچ کے دوران ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی جو معاملات ہیں، اپنی شرائط یا اپنے مطالبات یا خواہشات، وہ جا کے شہباز شریف کے ٹیبل پر بھی رکھ سکتے ہیں۔ اب ایک پھونک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میاں نواز شریف کے مقدمات اسٹیبلشمنٹ ختم کروائے، کیونکہ میاں نواز شریف کی واپسی پر جو خان صاحب نے اعلان کر رکھا ہے کہ ہم ان کا ایسا استقبال کریں گے کہ نون لیگ اور ان کے ہینڈلرز دونوں جو ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اگرچہ بطور صحافی اور تجزیہ کار میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کرنی چاہیے، کیونکہ نواز شریف اگر واپس آ گئے تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے تابوت میں بند ہو جائے گی۔ نواز شریف اس وقت عمران خان صاحب کی جتنی پاپولیرٹی ہے تو وہ نون لیگ کی پاپولیرٹی میں 1% بھی کچھ ایڈ نہیں کر سکیں گے، تو یہ جو ایک انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے نواز شریف کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ آخری کارڈ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ بھی منہ کے بل زمین پر آ گرے گا۔ تو یہ جو دوسری پھونک کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر دوبارہ سے ریاست کو بلیک میل کریں، کوئی اور ڈیل حاصل کریں۔ یہ ڈیل میاں نواز شریف کے کیسز ختم کروانے کے حوالے سے، ان کی نااہلی ختم کروانے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو خواہش ہے میاں نواز شریف کی، یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ راز صاحب، ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے صدر بائیڈن کی طرف سے، اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے خیال میں پاکستان خطرناک ترین ملک ہے، اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے، اور اس بات کا خدشہ ہے کہ اسے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ کسی پرائیویٹ گیدرنگ میں نہیں دی گئی، بلکہ یہ سٹیٹمنٹ وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ریمارکس جو انہوں نے دیے، اور باقاعدہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور اس کے اوپر پاکستان میں کیا ہوا، خان صاحب کیا کہتے ہیں، اس پر بھی آئیں گے، لیکن راج صاحب اس سٹیٹمنٹ کا جواب آنا بڑا ہی ضروری تھا۔ لوگ لاپتہ ہوئے، گمشدہ ہوئے، اور شہباز شریف صاحب کے منہ سے کسی صورت بھی نام نہیں لیا گیا جو بائیڈن کا صدر، امریکہ کے صدر کا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ، لیکن انہوں نے جو بائیڈن کا نام نہیں لیا۔ اور یہی حال ہمارے وہ جو انٹرنی ہیں فورن منسٹر، ان کا بھی رہا، اور انہوں نے بھی جو الفاظ کہے وہ قابل مذمت بھی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہوگا۔ یعنی ہمارا فورن منسٹر ہے اور وہ ڈیفینڈ کر رہا ہے امریکہ کے صدر کو۔ ایسے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، ہمارے جو ایٹمی ہتھیار ہیں انٹرنیشنل ریگولیشنز کے تحت محفوظ ہاتھوں میں بھی ہیں، سٹینڈرڈز بھی ہم جو پری ریکوزٹس ہیں اسے پورا کرتے ہیں، تو کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی مغرب کو، صدر کو امریکہ کے ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ رجیم چینج اور اس کے بعد حکومت کو کمپرومائز پوزیشن میں لائیں، دیوالیہ کریں، فیصلے اپنی مرضی کے، اور پھر ان کے یعنی ہمارے ایٹمی پروگرام کو کنٹروورشل بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، لابنگ کی جائے، اور پھر اسے سرنڈر کروا دیا جائے، بالکل اسی طرح جس طرح یوکرین کے حالات ہوئے۔
تو بنیادی وجہ کیا بنی ہے؟ سیاست ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے اور کمپرومائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہماری سیکیورٹی کو. دیکھیں ہاشمی صاحب، اس سے پہلے صدر ٹرمپ انہوں نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس طرح کا الزام لگایا تھا جو اس سے پہلے بھی امریکی اسٹیبلشمنٹ لگاتی رہی تھی، لیکن کبھی بھی ہماری جانب سے کوئی جواب نہیں آتا تھا. لیکن جب صدر ٹرمپ نے یہ الزام لگایا کہ پاکستان افغانستان کے اندر ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے، تو عمران خان صاحب نے 5 منٹ بھی انتظار نہیں کیا اور صدر ٹرمپ کا ٹویٹر ہینڈل ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا اور پوری کی پوری ہسٹری بیان کر دی کہ کس طرح سے پاکستان امریکہ کی جنگ میں گیا، پاکستان کا کتنا نقصان ہوا، $110 ارب کا، 70,000 ہماری شہادتیں ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے جواب میں امریکہ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. تو خان صاحب چونکہ ایک ایسی قوم بنانا چاہتے تھے اور وہ خود ایک ایسے لیڈر تھے جو کہ مغرب سے یا کسی سپر پاور سے اس وجہ سے مرعوب نہیں تھے کہ ان کا کوئی اقتدار چلا جائے گا یا ان کو حکومت سے ہٹا دیا جائے گا، اس لیے خان صاحب نے ٹویٹر پر اسی وقت حساب برابر کر دیا. اور ٹویٹر کی ظاہر ہے کہ ٹویٹ کی ریچ بہت ہوتی ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ایکسیسیبل ہوتی ہے، اور اسی لیے پھر وہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بھی بنتی ہے، اور جو باقی ممالک کے سربراہان ہیں وہاں تک بھی یہ ٹویٹر کے ذریعے پیغام پہنچ جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کے متعلق سب جانتے ہیں کہ ان کی ٹویٹر پر کتنی زیادہ فالوئنگ ہے. جو ٹویٹر ایک سپیس عمران خان صاحب نے جس میں اظہار خیال کیا تھا، اس نے پوری دنیا کا ریکارڈ قائم کر دیا تھا. اتنی پارٹیسپیشن ٹویٹر کی کسی سپیس پر کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، پوری دنیا کا یہ ریکارڈ تھا. تو ہاشمی صاحب، اب جو امریکی صدر کا بیان آیا، ایک تو حالات جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہماری معیشت کو تباہ کر کے اپنے ایجنٹس کو بٹھا کر ہمیں ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں لایا جائے گا، اور سب سے پہلے ہماری قومی سلامتی افیکٹ ہوگی، ہماری پاک فوج افیکٹ ہوگی، اور ہمارے ایٹمی اثاثے کمپرومائزڈ ہو جائیں گے. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. ایک لیڈر کے طور پر ہر لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن خان صاحب چونکہ دیکھ رہے تھے اس سے پہلے شریف فیملی کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آج اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ لے اور یہ امپورٹڈ حکومت بھی دیکھ لے کہ کس طریقے سے امریکی صدر کا یہ بیان براہ راست بغیر لگی لپٹی انہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا لگا دیا ہے. عالمی سطح پر ہماری رسوائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنی ہیں، اور یہ رسوائی کس نے کروائی ہے؟ شہباز شریف اینڈ کمپنی نے. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو انڈیا کا میڈیا اور جتنا بھی دنیا کا میڈیا تھا، ظاہر ہے کہ اگر انڈیا کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تو پاکستانی میڈیا بھی اس کی ہیڈ لائن بناتا. تو انڈیا کے میڈیا نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، ان کو بنانی چاہیے تھی ہیڈ لائنز. ہمیں موقع ملتا انڈیا کے نیوکس کے متعلق اس طرح کی بات ہوتی تو پاکستانی میڈیا بھی اس قسم کی ہیڈ لائنز بناتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی دن جس دن شہباز شریف کو چاہیے یہ تھا کہ پوری عسکری قیادت کا وہ اجلاس بلاتے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلاتے، آپ اپنے فارن سیکرٹری کو بلاتے، دفتر خارجہ کے جو افسران ہیں ان کو بلاتے، اگر آپ نے کوئی اپنے سفیر بلانے تھے وہ بلا لیتے، اس کے بعد اس کا ایک آپ کمپریہنسو جواب دیتے، دلیل کے ساتھ اعلامیہ بھی آتا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا. لیکن شہباز شریف کی ترجیح کیا تھی کہ جا کر فضل الرحمان کی ایک کانفرنس میں لطیفے اور پھلجڑیاں چھوڑنا، کہکے لگا رہے تھے. یعنی ان کے چہرے کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ پاکستان عالمی سطح پر رسوا ہو گیا. پاکستان کے لیے یہ اتنی الارمنگ بات ہے ہاشمی صاحب کہ یہ جو عالمی طاقتیں یا امریکہ، یہ ہمیشہ پہلے جب بھی کسی ملک کے ایٹمی اثاثے ہوں، ان کے میزائل ٹیکنالوجی ہو، جب کوئی سینکشنز لگانی ہو تو اسی طرح کے پہلے سٹیٹمنٹ آتے ہیں، اس کے بعد سینکشنز آتی ہیں، اس کے بعد عملی طور پر ایکشن شروع ہوتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایٹمی اثاثے یا ان کا جو میزائل پروگرام ہے یا ان کی جو بھی ان کے اسلحے کی ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، اور پھر یا تو آپ کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے یا پھر آپ کے گرد شکنجہ
اس طرح سے ٹائٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے دیکھا کہ ایران اور نارتھ کوریا کے خلاف کیا گیا. اس دن کے لیے وارن کر رہے تھے. اچھا اب شہباز شریف نے چالاکی کیا کی. ایک تو انہوں نے اعلامیہ جاری کر دیا, وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب جن کے متعلق یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب امریکی صدر کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی الزام لگاتے تھے. سب سے پہلے خان صاحب نے ریئیکٹ کیا, امریکی صدر جو بائیڈن کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو ٹیگ کیا, اور پھر یہ کہا, آپ دیکھیں نواز شریف اور عمران خان کا فرق. حالانکہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرائی ہے. خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے میری حکومت گرائی ہے, لیکن ریاستی مفادات کا خیال وہ کس طرح رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چونکہ پرائم منسٹر رہا ہوں اس لیے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, ہمارے جو نیوکس ہیں, ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں, وہ انتہائی افیکٹو ہے. تو امریکی صدر نے کن معلومات کی بنیاد پر یہ غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ دیا. پھر انہوں نے یہ سوال بھی کیا, خان صاحب کی آپ جرت دیکھیں کہ ایک ایسی صورتحال میں جب خدا نخواستہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی جان بھی لی جا سکتی ہے. خان صاحب نے کہا کہ امریکہ سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کی طرح دوسرے ملکوں پر حملے کرتا رہا ہے, دوسرے ملکوں میں جا کے جنگیں لڑتا رہا ہے, دوسرے ملکوں پر ایٹم بم پھینکتا رہا ہے, جو پاکستان کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے دنیا کی سب سے خطرناک ریاست ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یعنی خان صاحب کس طرح سے ریاستی مفادات کے تحفظ کے لیے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ میں ٹویٹ کر رہا ہوں, امریکی ایمبیسی اسلام آباد میں, واشنگٹن میں, ہر جگہ ان کا یہ ٹویٹ نوٹ کیا جائے گا, کیونکہ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے امریکہ کے متعلق, تو خان صاحب کا ہر الفاظ جو ہے, ہر لفظ جو ہے, اس کے متعلق اسلام آباد سے کیبلز واشنگٹن بھیجے جاتے ہیں. یہ ایک روٹین ہے جو کہ یو ایس ایمبیسی بھیجتی ہوگی یقیناً. لیکن خان صاحب نے بلا خوف و خطر دوبارہ سے اپنے ریاستی مفادات کا تحفظ کیا, اور یہ نہیں دیکھا کہ اس سے ان کے سیاسی مفادات پر کیا زد پڑے گی اور امریکہ ان سے مزید ناراض ہوگا. لیکن شہباز شریف نے ٹویٹ نہیں کیا. شہباز شریف نے ایک ہومیوپیتھک سا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا, اور اس کے بعد وہ لطیفے اور شرلیاں چھوڑنے کے لیے فضل الرحمان کی کانفرنس میں چلے گی. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے لیے بدترین سفارتی دن. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کر دیا, ہم عالمی طاقتوں کو پاکستان سے جوڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے انہوں نے ہاشمی صاحب. ایسا بیان بدترین حالات میں کسی امریکی صدر کی جانب سے پاکستان کے متعلق نہیں آیا, کبھی بھی نہیں آیا. یہاں انہوں نے پہنچا دیا, اور ان کی سیریسنس دیکھیں. یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, ہماری جو فوجی قیادت ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی پرائرٹیز کیا ہیں, کہ وہ جا کے ایک تقریب کے اندر لطیفے گھڑ رہے ہیں, شرلیاں چھوڑ رہے ہیں, پھونکوں کی بات کر رہے ہیں ایک اتنے اہم دن پر. پھر بلاول بھٹو کو دیکھ لیں, یہ ایک نیریٹو کچھ صحافیوں نے جو پیپلز پارٹی کے قریبی صحافی ہیں اور نون لیگ کے بھی, ایک بڑا نیریٹو بنایا کہ بلاول بھٹو نے پوری دنیا میں سفارت کاری کی. آپ یہ دیکھیں بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس تھی, مجھے تو بڑی شرم آئی ہاشمی صاحب اس کو دیکھ کر, کہ امریکی سفیر کو طلب کر کے جو وضاحتیں امریکی سفیر کو دینی چاہیے تھیں وہ بلاول بھٹو امریکہ کے سفیر بن کر دے رہے تھے, اور بھونڈی قسم کی, اس قسم کی وضاحتیں کہ یہ کوئی سرکاری بیان نہیں تھا, یہ کوئی ایسا بیان نہیں تھا کہ انہوں نے قوم سے کوئی خطاب کیا ہو. پتہ نہیں بلاول بھٹو نے جی پارلیمنٹ سے یا سینٹ سے, تو مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو نے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یا پریزیڈنٹ کے جو باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, شاید وہ ویب سائٹ نہیں دیکھی. انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک ڈاکومنٹڈ شکل دی, آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنایا, اس کو پبلش کیا گیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی. تو بلاول بھٹو یہاں پہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکی سفیر کے طور پر پہلے ہی وضاحتیں دے رہے ہیں. یہ حال ہے ہاشمی صاحب, یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عالمی طاقتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے وائس رائے ہیں, بھاڑ میں جائے پاکستان کی ریاست اور عوام, ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے. لیکن اس پر فوجی قیادت کا بھی بیان آنا چاہیے تھا, کیونکہ ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. شہباز شریف سے, بلاول بھٹو سے کیا امید ہے ہاشمی صاحب؟ یہ اس مٹی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. شہباز شریف یہ شریف فیملی تو پہلے سعودی عربیہ چلی گئی تھی,
پھر یہ لندن چلے گئے دوسری مرتبہ، ابھی پھر یہ لندن بھاگ رہے تھے، مریم نواز لندن ابھی چلی گئی ہیں. تو یہ ریاست خدا نخواستہ اس کو مزید نقصان پہنچا تو انہوں نے تو بوریا بستر لپیٹنا ہے، کیونکہ ان کے اثاثے تو ویسے ہی سارے باہر ہیں، تو انہوں نے تو باہر چلے جانا ہے. یہ تو 22 کروڑ عوام ہیں جن کی ریاست ہے، جنہیں یہاں پہ رہنا ہے. تو اس لیے یہ پہلے تو اس بیان کے آنے کے بعد چھپے رہے، جو آپ نے کہا کہ تہہ خانے میں چھپے رہے، بالکل رپوش ہو گئے. اور یہ جو پھر بعد میں ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹس بھی دیے انہوں نے، یہ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ایک لیڈر کے طور پر ریئیکٹ کیا تو ان پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا کہ آپ بھی کوئی ہومیوپیتھی کی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ آپ بیان دیں، جس کے بعد انہوں نے بیان دیا. اچھا اب نا یہ تو سب کچھ ہوا، پھر ایک اور بیان آ گیا ہے وائٹ ہاؤس اور ترجمان. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک محفوظ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بات آج کی نہیں ہم کر رہے، ہم اس سے پہلے کی بھی کر رہے. یعنی انہیں وہ لوگ امریکہ اپنے کہے پر سٹینڈ کر رہا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹا، قائم ہے، انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے. مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی تھی کہ یہ لوگ تو رائے صاحب غائب ہو گئے. کچھ جو سٹیٹمنٹس جاری کیے گئے نواز شریف صاحب کی طرف سے، انہوں نے بھی امریکہ کا نام لیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بائیڈن نے کیا کہا. پھر شہباز شریف نے بھی امریکہ کا نام لیا، جو بائیڈن کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. مریم نواز نے عمران خان کو پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئی، امریکہ پر تنقید کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. یعنی یہ پورے کا پورا خاندان ہے. ان سے اچھا تو رائے صاحب وہ کیوبن سفیر نکلا جس نے ان سب کو آئینہ دکھایا ہے. اور وہ کیوبن سفیر کیا کہتا ہے کہ 1798 سے آج تک یعنی 2022 تک کس ملک نے 469 مرتبہ فوجی مداخلتیں کی، اور ایک ملک کے اوپر شہریوں پر ایٹم بم کا استعمال کس ملک کی طرف سے کیا گیا. اور وہی ملک جو ہے وہ آج پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. امریکہ اس بات کو انڈورس کر رہا ہے کہ ہم پاکستان کو محفوظ بنانا چاہیں گے. رائے صاحب ایک پریس کانفرنس تگڑی ہونی چاہیے. آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی بات کی، لیکن چلیں نہیں کر سکتے، شہباز شریف کی مجبوریاں ہیں، وہ اپنے آقاؤں کو ناراض نہیں کر سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک تگڑی کم از کم سٹیٹمنٹ ہی آ جائے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، چونکہ اصل تو کسٹوڈین وہی ہیں. پاکستان کی حکومت تو صرف ایگزیکٹو اور نام کی مجھے حکومت نہ لگتی ہے، اصل کسٹوڈینز تو جو لوگ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، طاقتور حلقے. دیکھیں یہ بیان آیا ہی اس لیے ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پاکستان میں تو ہمارے اپنے ہی غلام ٹائپ ایجنٹ جو ہیں وہ مسلط ہیں، تو انہوں نے آگے سے کیا ریئیکٹ کرنا ہے. اسی وجہ سے یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے الفاظ میں محتاط نہیں ہوتے، لیکن اس قسم کی بات تو کبھی صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے متعلق نہیں کی تھی، اس سے پہلے بھی کبھی نہیں کی گئی جی. لیکن یہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے پاکستان کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکا لگوایا ہے. تو اس پر اب چونکہ نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری پرائمریلی پاک فوج پر ہوتی ہے، ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ انڈیا سے کہیں زیادہ افیکٹو ہے. انڈیا میں تو ابھی آپ یار دیکھیں ہاشمی صاحب کہ کس طرح کے ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں کہ انڈیا میں ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں، چند ماہ پہلے سرٹیفائیڈ رپورٹ آئی کہ وہاں پہ جو افزودہ کی ہوئی یورینیم تھی وہ چوری ہوئی، غیر ریاستی عناصر نے اس کو سمگل کیا. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹ چلائیں، لیکن امریکہ کی یا ویسٹ کی یہ جرت نہیں ہے کہ انڈیا کے متعلق اس قسم کا کوئی سوال اٹھا سکیں یا ان کے متعلق کہہ سکیں کہ ان کے نیوکس غیر محفوظ ہیں. حد تو یہ ہے کہ ابھی انڈیا سے جو ایک میزائل فائر ہوا جس کے متعلق انہوں نے کہا غلطی سے فائر ہو گیا اور پاکستان کی حدود میں آ کے گرا، جس میں ابھی انہوں نے کچھ برطرفیاں بھی کی ہیں. یعنی اتنی غیر ذمہ دار ریاست ہے انڈیا کہ ایک میزائل پاکستان میں آ کے گر گیا، وہ کہتے ہیں غلطی سے فائر ہو گیا، اور پھر ہم نے اب 2-3 جو لوگ ہیں 2-3 ملٹری کے لوگ ان کو برطرف کیا ہے. تو وہاں پر کبھی بھی اس لیے امریکہ یا کوئی عالمی طاقت اس قسم کے الزام نہیں لگاتی یا اس قسم کی بات نہیں کرتی کہ ان کو پتہ ہے کہ بھارت کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، ٹٹ فار ٹیٹ ایسا جواب آئے گا کہ اگلوں کو سمجھ آ جائے گی. یہ خان صاحب جب بار بار انڈیا کی فارن پالیسی کی
تعریف کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، یعنی اپنے ریاستی مفادات کے لیے تو وہ لڑتے ہیں، اپنے ریاستی مفادات کا تو تحفظ کرتے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے مفادات سے تو ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ان کی ظالمانہ پالیسیاں ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان کے لیے ہوسٹائل ان کی پالیسیز ہیں، لیکن جو ان کو اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے وہ تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے ٹولے کو مسلط کیا گیا ہے جن کے متعلق ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پہلے سے بار بار پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی پاکستان کے ریاستی مفادات کی حفاظت نہیں کرنا جانتے، نہ یہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے اندر یہ ول ہے، ان کو صرف اپنے سیاسی مفادات عزیز ہیں، لیکن اس کے باوجود بدقسمتی ہے کہ یہ ٹولہ ہم پر مسلط ہے، اور اب قوم کو انتظار ہے کہ پاک فوج سامنے آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر کوئی مؤثر جواب دیں، ورنہ شہباز شریف نے تو اس کو کیکوں میں اڑا دیا ہے۔ انہوں نے تو جواب ہی دے دیا ہے پوری قوم کو۔ ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راجہ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔